बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अब करीब मार्च शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों को महज़ब बनाने के लिए अपनी शख्सियत मिसाली बनाइए। जो वामिल बच्चों को गैर महज़ब और नाशाइस्ता बनाते हैं, इनमें वालिदैन का गैर महज़बाना तर्ज अमल सर फहरिस्त है। अक्सर औक़ात हम बच्चों को कायदा या असूल सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस पर हम खुद अमल नहीं करते। खुद झगड़ा करते हैं, बच्चे को अमन से रहने की तलकीन करते हैं। माहिर नफ्सियात इस बात पर मुतफिक हैं कि तहजीब व अखलाकियात किसी लेक्चर की मदद से नहीं सिखाई जा सकती। वालिदैन के रवैये और रद्द-ए-अमल से बच्चे ये खुद सीखते हैं। बच्चे की तरबियत करने और इन्हें महज़ब बनाने के सिलसिले में मुंदरजा झैल असूलों पर कारबंद होकर वालिदैन बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों में नाकामियों और महरूमियों को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। इस सूरत हाल को खंदा पेशानी से कबूल करें जो बच्चा नहीं कर सका। मारूफ माहिर नफ्सियात का कहना है कि कई वालिदैन बच्चे की खराबी या नाकामी यानी हर बात का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। मसलन अगर बच्चा अच्छा ग्रेड हासिल ना कर सके तो इसे स्कूल की नाकस पॉलिसी या उस्ताद की जानबदारी करार देना या खुद बच्चे को कुन जेन करार देना मुनासिब रवैया ये है कि हम दूसरों को मरूद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय सूरत हाल को बेहतर बनाने का कोई रास्ता तलाश करें। अगर कामयाबी ना हो तो कम से कम बच्चे में वक़ार के साथ सूरत हाल को बर्दाश्त करने और हालात का मुकाबला करने का हौसला पैदा करें। जबकि आम तौर पर वालिदैन एक मायूस और नाउम्मीद बच्चे को भरपूर अखलाकी मवाद फराहम नहीं करते, इसे लानतान करके मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार बना देते हैं। माहिरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि सब्र और बर्दाश्त पर मबनी रवैयों की मदद से हम अपने बच्चों को मुस्बत तरबियत कर सकते हैं और इनकी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। ऐसे मौके पर बच्चों को समझाया जाता है कि ये कोई ऐसा मामला ना था और ना ये ज़िंदगी का आखिरी मौका है। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया में भी बाहर मनफी सरगर्मियाँ और गलत रुझानात से मुतारिफ करवाने का सबब बनते हैं। लिहाजा वालिदैन का अवलीन फ़र्ज़ है कि इस बात पर ख़ुसूसी नज़र रखें कि बच्चा अपने हमजमातों, दोस्तों या सोशल मीडिया से कोई मुज़िर असरात तो कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन यह अमल नहायत गैर महसूस होना चाहिए। बच्चे को ये एहसास ना हो कि इसकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि इस तरह वो अदम एतमाद का शिकार हो सकता है। वालिदैन अपनी ज़रूरियात के असूल में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि बच्चों के हकूक़ को नज़रअंदाज हो रहे हैं। बच्चों के बैरूनी माहौल पर नज़र रखना जो इनका अवलीन फ़र्ज़ है, इससे बड़ी हद तक गाफिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ मामलात पर अपने तजुर्बात की रोशनी में बच्चों को शरीक रखें। इनसे मत कहिए कि वो शरीफ, ईमानदार और मुहज़्ज़ब बने, बल्कि इससे ऐसे वाक़यात, तजुर्बात और यादों में शरीक कीजिए जब आपने अपने इक़दार या रवायत की पासदारी की, ईमानदारी, राज़बाज़ी, शराफ़त या इसार का मुज़ाहिरा किया। बच्चा बालिग होने तक इनकी याददाश्तों को अपने ज़हन में महफूज करता रहेगा। गोया इस तरह के लेक्चर दिए बगैर गैर रस्मी अंदाज से हम बच्चे को अपनी इक़दार और अखलाकियात से रोशनास करा सकते हैं। ये बेहतर है कि बच्चा दुरुस्त रहनुमाई के लिए महज किताबी इल्म पर इन्हिसार करे। अक्सर वालिदैन बच्चों को महज़ब बनाने के लिए सख्त सज़ाएँ देने के कायल होते हैं, जबकि तहकीक और तजुर्बात ने साबित किया है कि सख्ती बच्चों को ज़िद्दी, खुदसर और ढीठ बनाती है। सज़ा का तसव्वुर इन्हें खुद कभी खुश खुल्क और नरम मिजाज नहीं बना सकता। बच्चे अगर गैर महज़ब नहीं बन रहे तो हम सख्तियाँ करके, पाबंदियाँ आयद करके इन्हें महज़ब और खलीक नहीं बना सकते। ये काम सिर्फ नरमी और मोहब्बत से ही मुमकिन है। सीखने को बच्चे को खेल के दौरान वो बहुत कुछ सीखता है, मसलन जीतो इंसाफ से और हारो वक़ार से। माहिर नफ्सियात का कहना है कि वालिदैन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाना और रोज़ाना 1 आध घंटा इनके साथ गुजारना नहायत जादुई असरात का हामिल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके इस दौरान अपने मोबाइल, टीवी का स्विच बंद रखें। बच्चों से इनके रोज़मर्रा मसरूफियात और मामलात के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कीजिए। माहिरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि वो बच्चे अपने वालिदैन के हमरा खाने के टेबल पर ताउन, पाबंदी वक्त, पुरएतमाद गुफ्तगू और नफासत सीखते हैं। बच्चे इस माहौल में बेतकल्लुफ़ से अपने मामलात और मसाइल वालिदैन तक पहुँचा सकते हैं और ख़ुद भी घर के मामलात से रोशनास होते हैं। इस तरह बच्चे और वालिदैन के दरमियान बेहतरीन इबलाग और हम आहंगी पैदा होती है। ख़ानदान के अफराद में मौजूद मोहब्बत, अपनाइयत और गुर्बत में इजाफा होता है। वादा खिलाफ़ी बच्चे के दिल में सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचाती है। आइसक्रीम खिलाने या छुट्टी के दिन सैर करवाने जैसे सरसरी वादे वालिदैन के लिए बड़े गैर अहम हैं। मुस्तक़बिल में खुद भी बदअहदी और वादा खिलाफ़ियों से मुरकदब होते हैं। इस ज़मन में किसी किस्म की नदामत महसूस नहीं करते। अलगर्ज़ बच्चों के तहज़ीब याफ्ता, बाअखलाक और बासूल बनाने का वाहिद रास्ता ये है कि वालिदैन खुद तहज़ीब याफ्ता और बासूल बने। जी, बहुत अच्छा और बहुत ही मिसाली कहना चाहिए तरबियत के बारे में उन्होंने लिखा है और हरफ हरफ सही भी है। अच्छे उन्होंने हमें गाइडलाइन दी अपकरी वालों ने कि किस तरह बच्चों को अदब व एहतराम का कायल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, हर मुश्किल में अमल काम आए।
محترمہ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. میں درود پاک ایک تصور کے ساتھ فجر کے وقت پڑھتا ہوں. تصور یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے کھڑا درود پاک پڑھ رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسکرا کر شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. پھر تصور خود بخود بننا شروع ہو گیا. پھر ایک مرتبہ ایسا لگا کہ مجھے کوئی ہستی بازو پکڑ کر کسی بڑی ہستی کے پاس لے کر جا رہی ہے. جب وہاں جاتا ہوں تو وہ ہستی بھی درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہے. وہاں میری زبان پر بھی مسلسل درود پاک جاری ہوتا ہے. پھر میرا تصور ٹوٹ جاتا ہے. محترم حکیم صاحب یہ بہت طاقتور عمل ہے. اس عمل سے جو کچھ کام چاہے کروا لیں. بس آپ تصور رکھیں اور ورد پاک پڑھیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. مزید اس عمل سے انوکھی خوشبو اور لذت ملتی ہے. ہر مشکل میں یہ عمل کام آئے گا. اول آخر درود پاک 13 بار سورہ قریش تسمیہ کے ساتھ جس کا تصور کے ساتھ پڑھیں وہ کام ہو جائیں. اس بار فروری میں والدہ اسپتال داخل تھی. اس دوران بارش ہوگی. میرے موٹر سائیکل کا پچھلا مڈگارڈ ٹوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے کیچڑ میری کمر پر لگتا تھا. میں نے سوچا مذکورہ بارش کو روکنے کے لیے پڑھا جائے. میں نے بارش روکنے کی نیت سے سورہ قریش پڑھنا شروع کی. کچھ دیر بعد بارش بند ہو گئی اور مجھے ہسپتال جانے میں کوئی مشکل نہ ہوئی. جی اگلا پیج ہے ہمارا اور اس کے ٹاپک ہے انوکھا قرآنی نسخہ. بیٹی کا رشتہ, بیٹے کی نوکری اور شوہر کا بہترین کاروبار. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صحت و عافیت عطا کرے, آمین. میں کراچی میں دعوت پر گئی تو ہمارے ایک رشتہ دار خاتون مجھ سے بات کر رہی تھی کہ اچانک ان کی انگلی پر نظر پڑی تو انگوٹھی غائب تھی. پریشان ہوگی میں نے جلدی سے ٹیبل ہی سے انگلی سے یا رب موسیٰ یا رب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. 15 منٹ بعد اس کی انگوٹھی مل گئی. وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ آپ نے ٹیبل پر کیا لکھا. میں نے اس سے بتایا کہ میں نے یہ لکھا. کہنے لگی میں بھی وظائف کرتی لیکن پریشانی میں کرنا بھول گئی, مگر آپ کا اعتماد دیکھ کر میں حیران رہ گئی. میں نے کہا میں نے اسی طرح اعتماد کے ساتھ چلتی ہوں, میرے کام بن جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ یا رب وہ خیر برکت عافیت صحت میری نسلوں کو عطا کر دے. اب میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعرات کی خیر عطا کی, یعنی درس سننے کی, کیونکہ میرے والد کے زمانے میں ہمارے گھر میں بھی ہر جمعرات درس ہوا کرتا تھا. پھر ہم لوگ راولپنڈی سے کراچی آ گئے تو سارا نظام ختم ہو گیا. اب تقریباً 8 سال سے اللہ نے تسبیح خانے سے جوڑ دیا. میری ایک سہیلی کے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے اسے وَنَسْتَغْفِرُکَ وَنَتُوبُ إِلَيْکَ کا قرآن مکمل کرنے کو کہا. کچھ ماہ بعد ملی تو کہنے لگی 5 قرآن پاک مکمل کیا اور مرضی کے مطابق رشتہ ہو گیا. ایک اور سہیلی کا بیٹا بے روزگار تھا. اس کو بھی بتایا کہ اس کے بیٹے میں دبئی میں اچھی نوکری لگ گئی. آپ کے بتائے وظائف میں اور میرا شوہر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے دکان کا کام پہلے سے بہتر ہو گیا ہے. برکت سورت بقرہ, گھر میں قدموں کی آواز اور خوشبو. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. میں سخت بیماری کے دنوں میں بھی تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھو, میں تمہاری تمام روحانی جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. میں روزانہ ناشتے سے پہلے ہی پڑھ لیتا ہوں اور لگاتار 5 ماہ تقریباً روزانہ پڑھتا ہوں. طبیعت بہتر ہونے کے بعد چھوڑ دیا. اس کے پڑھنے کے بعد مجھے تو نہیں لیکن میری والدہ کو گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے اور خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے. مجھے بتانے والے نے یہ بتایا کہ پڑھنے کے دوران گھر میں کسی کی چلنے کی آہٹ اور خوشبو محسوس ہوگی. اس عمل کی قبولیت کی نشانی ہے, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. قارئین یہ عمل اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں. تو 9 دن 21 دن یا 41 دن بلا ناغہ سورہ بقرہ پڑھتی ہیں. خواتین ناغہ کے دنوں میں نہ پڑھیں, دن میں شمار کر لیں. گھر میں چلنے کی آواز یا خوشبو محسوس ہو تو ہرگز نہ گھبرائیے. میری مشکلات اس عمل سے ختم ہوئی ہیں. یہ پڑھا بیٹی کی شادی ہو گئی, شوہر کا روزگار لگ گیا. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. مخلوق خدا کے دکھ درد دور کرنے میں معاون ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور آسانیاں آپ کے مقدر میں ہوں, آمین. میں آپ سے بیعت ہوں. آپ کا دیا ہوا وظیفہ سورۃ کوثر لاتعداد پڑھا. کچھ سال پہلے ہی میں نے یہ وظیفہ شروع کیا, جس کی برکت سے بیٹی کی شادی ہو گئی اور شوہر نے روزگار کے لیے رکشہ لے لیا, جس سے گھر کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ عبقری میں درج کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل اصل حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں, سچی ہوتی ہیں. جو ان کو عبقری سے فائدہ ہوئے, عبقری کے دیے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوئے, حکیم صاحب کے وظائف سے فائدہ ہوئے, وہ لکھتے ضرور ہیں.
اگلا یہ چھوٹا سا کالم ہے، بیوی کی پریشانی پر ہاتھ رکھ کر اسم پڑھی۔ محترم پیشانی پر، محترم حضرت کریم صاحب السلام علیکم، میں نے طالب علمی کے دور میں عملیات کی کتاب پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا شہید و بیوی کی پیشانی پر رکھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنے سے میاں بیوی میں پیار و محبت بڑھتا ہے۔ جی یہ ایک چھوٹی سی یہ بھی بات تھی، میں نے وہ بھی پڑھ کے سنائی۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ کالم کی طرف، جو کہ ہمارا ہے اسلام اور رواداری، پیغمبر اسلام کا غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ بحیثیت مسلمان ہم جس پاک اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کا غیر مسلموں سے کیا مثالی سلوک تھا۔ آپ نے سابق اقساط میں پڑھا اور اب ان کے غلاموں کی روشن زندگی کو پڑھیں، سوچیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ مسلمانوں کی کامیابی کی بڑی وجہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں بھی رومیوں سے برابر ٹکر رہی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاں باز سپہ سالاروں نے دمشق، فحل، اردن اور حمص پر قبضہ کر لیا تو ہرقل بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنے فوجی امراء کو بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے، عرب کی تعداد اور اسلحہ ساز و سامان بھی ہم سے بہت کم ہے، پھر بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ایک تجربہ کار شخص نے دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں برابری کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش استقلال ہوتا ہے اور ہمارے ہر کام ان سے خالی ہوتے ہیں۔ کیا خوب بات ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں اسی پیج کے کالم کی طرف، نسلوں میں رزق کی فراوانی کا عمل۔ محترم حضرت کریم صاحب السلام علیکم، سورۃ قریش کے بارے میں آپ نے بتایا کہ پہلے کھانے میں 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ دسترخوان میں پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ نسلوں میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ میری 1.5 سال کی بیٹی ہمیشہ رات کو دودھ پینے کے بعد الٹی کر دیتی تھی، جتنا مرضی اس کو ٹھکار دلاؤں یا تھوڑی سی چہل قدمی وغیرہ کرنے کے بعد سلاتی تھی، لیکن پھر بھی لیٹتے ہی الٹی کر دیتی۔ اب میں دودھ پلانے کے بعد اس کی طرف سے 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کر اس کے پیٹ پہ پھونک مارتی ہوں، اور اس عمل کے بعد اس نے الٹی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایسی تھکاوٹ جو بے بس کر دے، نجات پائیے۔ معالج آخر یہ ایک ایسی تھکن ہے جس نے مجھے بے بس کر دی۔ یہ جملہ بھی اب تقریباً روز ہی سنتا ہوں۔ تھکن کی شکایت آج کے مرد عورت کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے مریض سے مجھ سے علاج طلب کرتے ہیں اور اکثر اوقات سے اسباب کا خود کھوج لگا کر نہیں پاتے۔ لوگ پستی کا شکار ہوں تو سوتے بھی خوب ہیں، لیکن کتنے ہی مریض اچھی نیند کو ترستے ہیں کیونکہ کسی کے مثانے کے حدود کی شکایت، بار بار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، یعنی بعض سافٹ ڈرنک اور کافی، چائے وغیرہ کے کثرت استعمال سے بھی نیند سے محروم ہوتے ہیں۔ بعض افراد دن میں سکون بخش دواؤں کے علاوہ بلڈ پریشر کی دوائیں یا درد والی دوائیں دور کرنے والی ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے بھی رات کو پرسکون نیند سے محروم رہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس کی شکایت کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ مریضوں کو چاہیے کہ وہ خود اس اسباب کا جائزہ لیں اور اصل سبب کو دور کر کے اپنی توانائی بحال کریں۔ مسلسل تھکن کی شکایت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ اوپر بیان کیے گئے اسباب کے علاوہ اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جن کو دور کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان میں سرطان کا مرض بھی شامل ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو، جس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا، تھائرائیڈ اور گردوں میں کوئی خرابی ہو۔ بعض افراد دن میں سکون بخش دواؤں کے علاوہ بلڈ پریشر کی دوائیں یا درد والی ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے رات کو پرسکون نیند سے محروم رہتے ہیں۔ غرض یہ اس شکایت کے کئی اسباب ہوتے ہیں کہ مریضوں کو چاہیے کہ خود کو اس اسباب کا جائزہ لیں اور اصل سبب دور کرنے کے لیے اپنی توانائی بحال کریں۔ مسلسل تھکن کی شکایت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ اوپر بیان کیے گئے اسباب کے علاوہ اور بھی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں جن کو دور کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان میں سرطان کا مرض شامل ہو سکتا ہے جس میں خون کی کمی ہو، جس کے لیے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جگر، تھائرائیڈ اور گردوں کی کوئی خرابی ہو۔ بہرحال اسباب کچھ بھی ہوں، آپ کا اصل مسئلہ ہڈیاں چور کرنے والی تھکن ہوتی ہے جو رات بھر کی نیند کے باوجود صبح آپ کو بستر سے اٹھنے نہیں دیتی۔ کتنا ہی آرام کر لیں آپ خود کو بے حد تھکا ہوا پاتے ہیں۔ آپ کی
ہر کام مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے، دفتر گھر ہر جگہ تھکن کی وجہ سے آپ کی کارکردگی بہت خراب رہتی ہے، معالج سے رجوع ہوں تمام رپورٹیں معمول کے مطابق قرار دی جاتی ہیں، تشخیص یہی رہتی ہے کہ آپ کی تھکن کی پرانی شاکی ہیں۔ تھکن کی پرانی شکایت کرنا فٹنگ سنڈروم کی پہلی مرتبہ 1988 میں ایک مرض تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے 3 اہم علامات طے پائیں۔ نمبر 1، کم از کم 6 ماہ تک مسلسل جاری رہنے والی تھکن یا ورزش یا جسمانی محنت کا نتیجہ نہ ہو جو آرام سے دور نہ ہوتی ہو، جس سے کام کاج کے علاوہ سماجی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 2، جسے معالجین کسی مرض کا نتیجہ قرار نہ دے۔ نمبر 3، درجہ ذیل میں کم از کم 4 علامات موجود ہوں۔ کم از کم مدتی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی دیر میں پہلے آپ کو بات یاد نہ رہے، ذہن اور دماغ کی کسی بھی بات پر مرکوز کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، تازگی بخش نیند نہ آئے، گلا خراب رہے، غدود یا گلٹیاں دکھتی ہوں، عضلات میں درد ہو، مختلف جوڑوں میں درد ہو، شدت اور نوعیت کے لحاظ سے سر میں نئی قسم کی درد ہو، جسمانی سرگرمیوں کے بعد 24 یا اس سے زیادہ گھنٹوں تک تھکن رہے۔ تھکن کا مرض مردوں کے مقابلے میں خواتین میں 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، ہر عمر میں ہوتا ہے۔ ایک مرض تسلیم کر لیے جانے کے باوجود معالجین کی خاصی تعداد اس محض اور ڈپریشن قرار دیتی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ جسمانی معائنے اور خون کے ٹیسٹ سے کسی بھی غیر معمولی وجہ کا کھوج لگ سکتا ہے، اور خود بھی ان سے محض ذہن دماغ کا مرض سمجھتا تھا، لیکن اب میں نے اپنی رائے بدل دی، اسے واقعی ایک مرض تسلیم کرنا ہوگا جو یقیناً جسم کے نظام قوت مدافعت کسی نہ کسی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خرابی کسی انفیکشن یا الرجی یا ہارمونی عدم توازن کا نتیجہ ہو۔ بہرحال اس کے باوجود یہ مرض ایک بھید اور بھول بھلیاں ہی ہے۔ اس شکایت میں مبتلا افراد بے حد تھکن سے زیادہ تھکاوٹ کے شکار رہتے ہیں۔ ان کی علامت میں بھی بڑی مخصوص نوعیت کی ہوتی ہے، ان میں اکثر پستی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب آپ ایسے افراد کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا گویا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے، اس کے علاوہ فلو جیسی شکایت کی بات بھی کرتے ہیں۔ ان میں یہ علامت اکثر رونما بھی ہوتی ہیں کہ یہ خون کا دباؤ کے شکایت کے مریض بھی ہوتے ہیں، صحیح طور پر سوچنے پر معذور اور عموماً چڑچڑے بھی ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ان کے گلے میں خرابی ہونے اور بغل اور گردن کے غدود پھول جاتے ہیں، ان میں درد ہوتا ہے، معمولی ورزش اور جسمانی محنت سے ان کا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھتا ہے۔ علامات کی تفصیل آپ نے اوپر پڑھ لی، جس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تھکن کی کوئی ایک مخصوص علامت نہیں ہوتی، یہ ذیابطیس یا قلب کے مریض جیسا روگ نہیں ہوتا۔ اصولاً اس کی شکایت معالج کے لیے ضروری ہے وہ پورے حالات اور تفصیل سنیں۔ جیسا روگ نہیں، اصولاً اس شکایت میں معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے حالات اور تفصیل سے سنیں، خون کے ٹیسٹ کرا کر کسی مرض کا کھوج لگائے اور خاص طور پر کسی وائرس، بیکٹیریا وغیرہ کی نشاندہی کر دے۔ اس کے علاوہ نیند کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، مریض کو کیسی نیند آتی ہے، گہری یا اچاٹ، یا اس کے بعد خود کیسا محسوس کرتا ہے، تازہ دم یا تھکا ہوا ہو، کیونکہ یہ ان کے مرض کا ایک اہم سبب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مریضوں میں سرطان، HIV کی موجودگی، موٹاپا، شراب نوشی نشہ بازی کے بارے میں معلومات کر کے اصل سبب پتہ لگائے۔ اس شکایت کی نوعیت ہر مریض مختلف ہوتی ہے۔ اکثر مطالعوں سے ظاہر ہوا ہے کہ 1/3 مریض 5 سال کے اندر سنبھل جاتے ہیں، جبکہ تقریباً آدھے مریضوں کے ٹھیک ہونے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن صحت یاب ہونے والے مریضوں میں بھی اس کی بعض علامتیں موجود ہیں۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ دوا ساز جو چاہیں دعویٰ کرتے رہیں، اس مرض کو کوئی مصدقہ علاج نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اقدامات کے ذریعے ہی مرض کی علامات کم ہو جاتی ہے، مثلاً ایسے مریض کو اپنی غذا کی ایسی اشیاء خارج کر دینی چاہیے جو الرجی کا سبب بنتی ہیں۔ اس طرح انہیں ماحولیاتی عوامل مثلاً گرد و غبار، پرندوں اور جانوروں کے پر اور بالوں وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ ایسی سرگرمیوں سے بچنا چاہیے جو تھکن بڑھا دیتی ہے۔ ورزش سے عموماً اس مرض سے فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ بعض معالجین اسے مفید قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں ہلکی پھلکی ایروبک ورزش اچھا اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ عمدہ اور غذائیت سے بھرپور غذا کھانی چاہیے، مثلاً ثابت اناج، چھلکے والی دالیں، بغیر چھنے آٹا، بغیر پالش کے چاول، پھلیاں، مچھلی، تازہ پھل سبزیاں شوق سے کھائیں، چکنائی والی غذائیں سے پرہیز کریں۔ معاون اور متبادل علاج، ایکوپنکچر اور ایکوپریشر سے بعض مریضوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے ضرر علاج ہے، ان کے استفادہ کرنے چاہیے۔ مغرب اور مشرق کے نباتاتی ماہرین کے بعد بوٹیوں کے مفید قرار دیے ہیں۔ ان میں ایکینیشیا اور مشہور چینی دوا جنسنگ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ مریضوں کو تازہ لہسن خوب کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں جسم کے نظام مدافعت کو تحریک دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
جی امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے بہت ہی اچھے اور فائدہ مند ٹاپک تھے، دلچسپ تھے، ہماری نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور صدقہ جاریہ اور نیکی کے طور پہ شیئر ضرور کر دیا کریں اپنے چاہنے والوں میں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔